बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम मुलाकात में हमारी मुलाकात है शहर गज़ल साहिवाल के नौजवान शायर जो लिखते हैं, सेहने हिजरा में तेरी याद के जुगनू चमकें, सेहने हिजरा में तेरी याद के जुगनू चमकें, दश्ते अमका में तेरी शक्ल सियाह बनती है, आँख से खून बहे जिस्म जले राख उड़े, आँख से खून बहे जिस्म जले राख उड़े, अब तेरे इश्क में इतनी तो सज़ा बनती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान बने हैं नौजवान शायर जनाब ज़ीशान ख़ान, जिन्होंने बहुत कम वक्त में बेपनाह कामयाबियां समेटी हैं। नाज़रीन, आज हम इनसे पूछेंगे शायरी को समझने के लिए किन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, मक्ता क्या होता है, काफ़िया किसे कहते हैं, रदीफ़ क्या होता है, मिसरा ओला और मिसरा सानी किसे कहते हैं। नाज़रीन, जब शायर पढ़ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि शायर क्या कह रहा है, और साथ ही में हम ज़ीशान साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में भी मालूम करेंगे और उनसे उनके खूबसूरत अंदाज में शायरी भी सुनेंगे। तो आइए नाज़रीन, मुलाकात करते हैं अपने मेहमान जनाब ज़ीशान ख़ान साहब से। ज़ीशान ख़ान साहब, सबसे पहले तो आपको टाइम्स नाउ के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा ज़ीशान साहब, शायरी तो आप करते ही हैं, जी। तो इसके साथ साथ आप और क्या करते हैं? जी, मैं बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट टीचर हूँ माशाल्लाह। और दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ और साथ साथ शायरी जो है वो भी एक चल रही है। क्या बात है। अच्छा ज़ीशान साहब, शायरी का शौक़ कब हुआ और ये कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ? असल में जब हम बीए के स्टूडेंट थे गवर्नमेंट इमामिया कॉलेज साहिवाल में, तो वहाँ पर मैंने उर्दू को एक इंतखाबी मज़मून के तौर पे रखा था। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर काज़ी अताउर रहमान साहब थे, वो हमारे उर्दू के प्रोफेसर थे जी। तो वो हमें असाइनमेंट्स वगैरह दिया करते थे कि कुछ ना कुछ लिख कर लाएँ, कुछ मतलब किसी शायर की ज़मीन में कुछ लिख कर लाएँ या कोई अफसाना, कोई नावल या कुछ भी आप जो है वो अपना तख्लीकी जो एक प्रोसेस है उसमें से गुज़रें। तो तब मैंने जो पहले 2 अशार कहे थे वो हमारी साहिवाल का एक बड़ा नाम बिस्मिल साबरी साहिबा, आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी गज़ल में 2 मैंने उनकी ज़मीन में अशार कहे और वही मेरे आप कह सकते हैं कि वहाँ से शायरी सफ़र का आगाज़ हुआ। अच्छा। और वो उनका जो वो मतलब आपने सुना होगा कि वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। क्या बात है। तो इस ज़मीन में मैंने फिर 2 अशार कहे, अगर आप कहते हैं तो आप जी। तो वो मैंने लिखा कि मैं अपनी ज़ात में खोया तो तुझ में जा निकला, तेरा वजूद मेरी राह गुज़र में रहता है, बिछड़ते वक्त जो आँखों से मेरी छलका था, वो एक अश्क मुसलसल सफ़र में रहता है। वाह वाह, क्या बात है ज़ीशान साहब। तो ये 2 अशार जब हमारे काज़ी अताउर रहमान साहब ने देखे तो उन्होंने बहुत दाद भी दी और हौसला अफजाई भी की और उससे फिर ये जो है शेरी सफ़र चल निकला। अच्छा, सबसे पहला शेर जो है आपने ये वाला कहा था? जी बिल्कुल ऐसे। क्या बात है। अच्छा, शायरी के मराहल से जब आप गुज़र रहे थे, कभी आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, मतलब कि आपको समझ ना आ रही हो, फिर आपने किसी उस्ताद से, किसी न किसी अदीब से कोई सीखा हो? असल में शेरी सफ़र का आगाज़ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने बड़े नाम काज़ी अताउर रहमान साहब और हमारे काशिफ शहजाद साहब थे, जी। उनके ज़ेर निगरानी जब शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ तो शुरू से ही इतनी ज़्यादा सपोर्ट और आप कह सकते हैं कि रहनुमाई जो है वो मैसर रही कि इतना ज़्यादा इसमें मुझे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा ज़ीशान साहब, अब आप हमें अपना कोई कुछ अशार सुनाएं अपने, जिसमें आप हमें ये भी बताइएगा कि काफ़िया क्या है और रदीफ़ क्या है। जी चलें, अभी मैंने एक 2-3 दिन पहले ही एक गज़ल लिखी। जी। तो वो था कि बुझ रहा हूँ कि जल रहा हूँ मैं, कितने रंगों में ढल रहा हूँ मैं, हर तरफ एक से मनाजिर हैं, जाने किस सिमत चल रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह। और एक किरदार को बचाना है, सारा किस्सा बदल रहा हूँ मैं। क्या बात है। और एक शफक ज़ाद की तमाज़त से
قطرہ قطرہ پگھل رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اگر آپ اس غزل کو دیکھیں تو اس میں ردیف قافیہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کی جان ہے، اور اس کے بغیر تو غزل کا جو ہے وہ مکمل نہیں. ہاں کچھ غزلیں ایسی ہیں جس میں ردیف کئی دفعہ موجود نہیں ہوتا، لیکن قافیے کے بنا تو غزل جو ہے اس کا امکان نہیں ہے. اب اگر اس غزل میں آپ بات کریں تو جیسے کہ پہلا مطلع ہے کہ بجھ رہا ہوں کہ جل رہا ہوں میں، کتنے رنگوں میں ڈھل رہا ہوں میں. تو یہاں پر یہ جو جل اور ڈھل کا یہ الفاظ ہیں، ان کو آپ قافیہ کہیں گے، اور رہا ہوں میں یہ اس کو آپ ردیف کہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ کی نظر میں معیاری شاعری کیا ہے؟ معیاری شاعری کو یعنی کوئی ایک شخص بیان نہیں کر سکتا. یعنی میں اپنی ذاتی رائے یا اپنے ذاتی جو مجھے اشعار اچھے لگتے ہیں اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معیاری ہے. اب اس میں یہ ہے کہ معیاری شعر وہی ہو سکتا ہے کہ جو آپ جس کیفیت میں بیٹھے ہیں اور وہ اس کیفیت کو بالکل سچائی کے ساتھ بیان کر دے، یعنی وہ آپ کی اس کیفیت کے ساتھ میچ کر جائے، تو آپ کے نزدیک اس سے بڑا معیاری شعر جو ہے وہ موجود نہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ معیاری شعر جو ہے وہ ہر شخص کا اس کا جو معیار ہے یا اس کی کیفیت کے حساب سے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ مجموعی طور پر بات کریں معیاری شعر کی یا شاعری کی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شعر جو زیادہ سے زیادہ آڈینس کو یا زیادہ سے زیادہ قارئین کو متاثر کرے اور اس کے جذبات کی صحیح نمائندگی کر جائے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شعر جو قارئین کو ڈیوائیڈ کر دے، وہ اس کو آپ معیاری شعر نہیں کہہ سکتے. زیادہ سے زیادہ جو قارئین کے جذبات کی نمائندگی کر جائے اسی کو آپ جو ہے وہ معیاری شعر کہیں. بالکل. اچھا، آپ کس شاعر اور ادیب کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور کون سا شاعر آپ کو پسند ہے اس زمانے کا؟ ہاں، اصل میں شروع میں تو جو ہمارے کلاسیکی شاعر ہیں وہیں سے آغاز کیا. تو جیسے غالب ہے، اور اس طرح ہمارے مطلب علامہ محمد اقبال صاحب، جتنے بھی ہمارے نصابی شعراء ہیں نصاب میں جو موجود ہیں ان کو پڑھا. اور اس کے بعد پھر فیض احمد فیض کو بڑا یعنی تفصیل سے پڑھا ہے، اور ابھی میرا تھیسس بھی اس پہ چل رہا ہے. اچھا، کیا بات ہے. لیکن اگر آپ بات کریں یعنی آج کل کے زمانے کے شاعروں کی، تو یقیناً آج کل بھی بہت اچھا لکھنے والے موجود ہیں، اور میں جن کو ذاتی طور پہ آج کل پڑھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، ان میں اظہر فراق صاحب ہیں، اختر عثمان صاحب ہیں، جو ڈاکٹر وحید صاحب ہمارے. تو اس طرح انجم سلیمی صاحب ہیں. تو ان کو جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، اور کیونکہ یہ وہ نام ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادبی حلقوں میں اور عام جو قارئین ہیں دونوں میں یکساں مقبول ہیں. کیونکہ کچھ ایسے نام ہیں جو صرف ادبی حلقوں تک محدود ہیں، اور کچھ ایسے نام ہیں جن کو عوام تو سنتی ہے لیکن ان کو ادبی حلقے مسترد کر دیتے ہیں. لیکن یہ وہ نام ہے جو دونوں جگہ پہ یکساں جو ہے وہ مقبول ہیں. کیا بات ہے. اچھا ذیشان صاحب، گفتگو تو آپ کمال کر رہے ہیں، دل تو کر رہا ہے سوال سے سوال کیے جائیں، لیکن یہاں پر اب ہمارے ناظرین کو چند اشعار بھی سنائیں، اور ان میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی کیا ہوتے ہیں. جی چلیں، یا پہلے آپ مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی بتا دیں پھر. اس طرح ہے کہ یعنی جو آپ جب غزل لکھتے ہیں تو پہلا شعر جس کو آپ مطلع کہتے ہیں، اور اس میں یعنی مطلع یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں جو مصرے ہوتے ہیں ان میں ردیف اور قافیہ دونوں موجود ہونا چاہیے. تو اس کو آپ مطلع کہتے ہیں، اور مطلع کے جو پہلا مصرع ہے اس کو آپ مصرع اولیٰ کہتے ہیں، اور اس کے دوسرے مصرے کو جو ہے وہ آپ مصرع ثانی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، اب آپ ہمیں چند اشعار بھی سنائیں. جی، ایک چھوٹی بہر میں چند اشعار ہیں کہ خوشبوؤں کے امین ہیں ہم لوگ. ہائے، کیا بات ہے. بالکل. دیکھ کتنے حسین ہیں ہم لوگ، اور کیا ڈراتا ہے شور دریا سے، ساحلوں کے مکین ہیں ہم لوگ، اور دنیا داری بھی کی محبت بھی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے ذیشان صاحب، بہت. دنیا داری بھی کی محبت بھی، یعنی بے حد ذہین ہیں ہم لوگ. یہ آپ کا شعر میں نے ایک دن پہلے میں نے خود پڑھا ہے. بہت شکریہ. تو اچھا ذیشان صاحب، اب آپ نے یہاں پر ذکر کیا بحر کا. جی، یہ بحر کیا ہوتی ہے؟ بحر اصل میں لفظوں کو آپ میں سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ لفظوں کو ایک خاص ترتیب میں پرونے کا نام ہے. تو بحر کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ
جس طرح آپ ایک یعنی کوئی دیوار کھڑی کرتے ہیں تو آپ اینٹوں کا ایک بالکل ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس کا سانچہ بناتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر اس میں کوئی اینٹ بڑی یا چھوٹی ہوگی تو وہ دیوار کی جو تعمیر ہے وہ خراب ہو جائے گی, اس کا سارا وزن بالکل ایسا ہی ہے, تو خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی اس کی. تو شاعری اور نثر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی بحر اور وزن کا ہے. اس میں لفظوں کی جو ترتیب ہے وہ اس انداز سے رکھی جاتی ہے کہ اس میں نغمگی پیدا ہو جائے اور وہ جو ہے وہ یعنی اس میں موسیقیت پیدا ہو جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے استاد صاحب کے بارے میں تو بتا چکے ہیں, لیکن ان کا آپ کو کوئی شعر آتا ہے؟ جی, ان کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں. میں جو سب سے ان کا قاضی عطاء الرحمن صاحب کا جو سب سے خوبصورت شعر مجھے لگتا ہے وہ ہے کہ وہ سناتا ہوں آپ کو کہ بہت دنوں وہ رہا ہے اسی کھنڈر میں مقیم, بہت دنوں وہ رہا ہے اسی کھنڈر میں مقیم, سو رکھ دیا ہے یہ دل بھی نواد رات کے ساتھ. کیا بات ہے. تو ان کی شاعری میں ایک کلاسیکی جو پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہے. اچھا, ساہیوال کے آپ کو کون سے شاعر پسند ہیں جو ترنم کے ساتھ بھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہوں؟ مجھے وہ بہت پسند ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا وہ کون سے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو آپ بھی بتائیے گا. دیکھیے, ترنم کے ساتھ اگر پڑھنے کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے ایک ہی نام ہے یہاں پہ, وہ شبیر شاہد بھائی ہیں ہمارے. کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کی ابھی ایک کتاب جو ہے وہ کیف کے نام سے, ہاں وہ ان کی شاعری بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی کہ خوبصورت ان کی آواز, اور ان کی شخصیت بھی اتنی ہی خوبصورت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی انہی کا ہی نام لینے والا تھا, شبیر بھائی. مجھے بھی ساہیوال میں اگر شوق ہوا ہے تو میں نے بھی جب شبیر بھائی کو سنا, وہ ان کا ایک پیج ہے, وہ پروگرام کیا کرتے ہیں روز, وہاں پر میں نے انہیں سنا تو مجھے شوق ہوا شاعری کا. پھر انہوں نے مجھے اپنی کتاب کا تحفہ بھی دیا, یہ ان کی مہربانی ہے, اور بہت پیار کرنے والی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کامیابیاں نصیب فرمائے. اچھا ذیشان صاحب, ایک بڑا عجیب سا سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے. اکثر مشاعروں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر ابھی پہلا مصرع مکمل نہیں کرتا, لیکن مخصوص جگہوں سے داد آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہمیں ابھی مصرعے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مصرع کیا ہے, وہ کہہ کیا رہا ہے, لیکن ہم داد دینا شروع کر دیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے بات کی نا, آپ نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا کہ ایک خاص جگہ سے. یہ اصل میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا جو ہے وہ انوالو ہوا ہے ادب میں اور ادب کی پروموشن میں, تو کچھ لوگوں نے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی جیک کیا شروع سے ہی. تو ان لوگوں کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں, اب ان کو شاعر آپ کہیں یا مطلب نہ کہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا یعنی ایک پورا گروپ جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. بالکل. تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پھیکا شعر بھی ہو جائے تو آپ لوگوں نے داد دینی ہے. ہاں, تو آپ لوگ جو ہیں جو میرے حوصلے کو یعنی اس کو مان نہ پڑنے دیں اور داد کے ذریعے اس کو کور کرتے رہیں. تو اس سے ان کو دو یعنی نتائج حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پہ ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ چونکہ انہوں نے بعد میں اس کو پوسٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے, تو وہ پیچھے جو واہ واہ کی آواز ہے اس سے ایک بڑا زبردست قسم کا امپریشن قائم ہوتا ہے. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ شاعری کے اندر یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں, یا مجھے تو لگتا ہے آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے اندر اور بھی بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں آپ سے چھینیں گے, بلکہ ناظرین کو بھی بتائیں گے. استاد ہی ہوتے ہیں. اچھا آخر پر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو ایسا کرتے ہیں, اور شعراء اکرام ہیں اور ساتھ میں جو داد دینے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ دیکھیں, یہ ادب کے ساتھ ناانصافی ہے. جی بالکل ایسا ہی کہ مطلب داد وہی ہے جو دل سے نکلے ہے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے, یعنی آپ ایک پورا ایک مخصوص اپنا ایک گروپ ساتھ لے کر جائیں گے, اور جو مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں پہ آپ کو داد دیں اور آپ کی ویڈیوز وغیرہ کا یہ, تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو اچھے لکھنے والے لکھاری ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, جو ان سارے چکروں میں نہیں پڑتے اور اپنا یعنی بالکل خلوص کے ساتھ لکھتے ہیں, اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اچھے شعر پر ہی داد ملے. تو ان کا کہیں نہ کہیں ان کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ جو سامعین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں پر ان کو شعر اچھا لگے
وہیں پر وہ دل کھول کر داد دیں. جی جی. اور جہاں پر جو ہے وہ یعنی وقتی جو شعر کوئی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سطحی لیول کا ہو, اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اگنور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کے یہ بات ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک مشاعرہ ہوا, وہاں پر بھی دیکھا, اور میں نے تو یہی سمجھا ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ جب شاعر پڑھ رہا ہے, جو اچھے شاعر ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بد مذہبی پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے تو اس بات کو اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, تاکہ جو اچھے شاعر ہیں وہ ہمیں داد دیں اور ہمیں وہ بتائیں کہ آپ اچھا لکھ رہے ہیں. جی. اچھا, آخر میں آپ نئے جو آنے والے شاعر ہیں, نئے لکھنے والے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ نئے سے پہلے تو میں بات کروں گا جو ہمارے استاد شعراء ہیں, پہلے ان کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے, یہ سچ ہے کہ ادب میں یعنی گلیمر انوالو ہو چکا ہے, یعنی سوشل میڈیا اور بہت سارے گروپس ہیں, بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کافی تنظیمیں بن چکی ہیں, اور ان کا سوشل میڈیا پہ بڑا انفلوئنس ہے, ان کا یعنی بڑا اثر ہے. تو کہیں نہ کہیں ادب میں کافی حد تک جو ہے وہ گلیمر اثر انداز اب ہو رہا ہے. تو جو ہمارے استاد شاعر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بجائے کہ اس چیز کا رونے سے کہ یعنی مطلب سوشل میڈیا نے اور ان سارے پلیٹ فارمز نے ادب کو جکڑ کر رکھ لیا یا اس کو اس ادبی فضا کو خراب کریں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان پلیٹ فارم کا استعمال کریں, اور وہ بھی جو ہے وہ ان پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے جو اصل سنجیدہ ادب ہے اس کی پروموشن کریں. جی بالکل. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو یہی جو ادبی جوکرز ہیں یہ اس ماحول کو کیپچر کیے رکھیں گے. اور اب جو آپ نے بات کی نئے لکھنے والوں کے بارے میں, تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بہت سارے شاعروں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے یعنی کسی ایک شاعر کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہوتا, یا کوئی ایک کتاب انہوں نے مکمل طور پہ نہیں پڑھی ہوتی, اور وہ شعر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہی جو ابھی آپ نے پہلے بات کی, ان کا ایک پورا گروپ ہوتا ہے جو وہ ان کو واہ کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت موجود رہتا ہے. تو وہ مطلب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یا وہ کس ایک وقت تک تو چلے ٹھیک ہے, وہ ٹک ٹاک کی حد تک تو وہ رہیں گے, لیکن وہ مستقل اپنا نام یا مقام نہیں بنا سکتے. اس لیے یعنی ایک جینوئن یا سچا شاعر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو آپ اپنا مطالعہ بہت زیادہ وسیع کریں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے نئے مضامین اگر لکھنے بھی ہیں, نئے مضامین لانے ہیں, تو پہلے آپ پرانا جو ادب ہے اس کو پڑھیں, یعنی روایت سے کٹ کے آپ جدت کو پروموٹ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. جی ذیشان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے مخصوص ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد ابوبکر کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے ٹائمز ناؤ. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا نگہبان.